अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर अस्लम साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। सबसे पहले सर आज बहुत ही क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सब बड़े टेंस है, स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं इकोनॉमी को लेकर। और आज भी जिस तरह की न्यूज़ आई हैं कि इन्होंने दुबई इस्लामिक बैंक को भी पैसे वापस किए हैं, जो लोन लिया था एमिरेट्स बैंक के भी पैसे वापस किए गए हैं, और इस वजह से पाकिस्तान के पास डॉलर्स मज़ीद कम हो गए हैं। और कहा ये जा रहा है 4.5 बिलियन डॉलर जो है वो बस इनके पास बचा है। और इसहाक डार साहब का ये कहना है कि जी जनवरी के एंड तक कहीं से कुछ पैसे आने की उम्मीद है उन्हें, किसी कंट्री से, दोस्त ममालिक का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये किस तरह से सरवाइव करेंगे, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? किस तरह से सरवाइव करेंगे इसके बारे में आप पूछ रहे हैं? क्या होता मुझे नजर आ रहा है, किस तरह सरवाइव करेंगे? नहीं, सर्वाइवल का तो तरीकाकार है, जो मतलब उसमें तो कोई इफ एंड बट्स नहीं है ना, कि जाहिर है अगर सर्वाइवल से मुराद आपकी क्या है वैसे? लेट मी आस्क दैट फर्स्ट। नहीं, अगर इनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं और इतने कम डॉलर्स रह गए हैं पाकिस्तान में, अच्छा, सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं, तो ये मुल्क को कैसे चलाएंगे? मजीद महंगाई आएगी, IMF के पास जाने की बात हो रही है लेकिन अभी तक गए नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जी जो स्ट्रीट लाइट्स है वो 50% बंद कर दी जाएंगी, बिजली देने में मुश्किल है, मार्केट्स बंद हो रही हैं 8 बजे, बाकी इस किस्म की जो बातें चल रही हैं आई एम श्योर आपको पता होगी। तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे? क्या डिफॉल्ट होने जा रहे हैं? क्या फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है, या कोई तरीका है बचाव का? आपने इतने सारे सवाल एक सवाल के अंदर ही कर दिए हैं। अच्छा देखिए, इस बात को समझने की जरा कोशिश करें। लेट्स स्टेप बैक कि इकोनॉमी है क्या, ठीक है? व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एज अ सॉवरेन स्टेट, जिस तरह बाकी सॉवरेन स्टेट्स के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, और हर सॉवरेन स्टेट अपनी मनी प्रिंट करती है, अपनी मनी जनरेट करती है, ठीक है? तो ये कहना कि पाकिस्तान है जो सा वो फेल्ड स्टेट बन रहा है, फेल्ड स्टेट की डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट। इकोनॉमिक फेलियर इज नॉट जस्ट द फेल्ड स्टेट, वरना तो बहुत सी स्टेट्स हैं जो सी वो फेल्ड स्टेट्स होती। फेल्ड स्टेट से मुराद तो है जो सा स्टेट की बाकी इंस्टीट्यूशंस की डिटीरियोरेशन है, इकोनॉमी की डिटीरियोरेशन है, सोशल अनरेस्ट है, सोशल डिटीरियोरेशन है। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। आप इकोनॉमी पे चले जाइए ना, कि इकोनॉमी है जो सी वो है क्या और कैसे चलती है। आप वहां रह रही हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में खाना पीना बंद हो गया लोगों का? क्या पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को जो सा चीजें खरीदनी बंद कर दी हैं? क्या वहां पे जो सा लोगों का डेली कारोबार नहीं चल रहा? जो इकोनॉमी है, मईशत, वो तो इस चीज पे चलती है कि आपस में लोगों की जो लेन देन है वो कैसे होती है। और चूंकि पाकिस्तान है जो सा वो एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान अपना पैसा प्रिंट करता है, तो जो अदायगियां, जो पेमेंट्स पैसे और रुपए के अंदर होनी है, वो तो कभी नहीं रुक सकती ना। ठीक है, अब सबको तनख्वाहें डॉलर में तो नहीं मिलती ना। आप भी जब पैसे खर्च करती हैं, कमाती हैं, आप रुपए में कमाती हैं, बाकी सब भी लोग इसी तरह करते हैं। रुपया है जो सा वो करेंसी है जो सी वो चलती है वहां। तो जब तक वो करेंसी वहां मौजूद है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उस वक्त तक वहां की इकोनॉमी है जो सी वो रुक नहीं सकती। जो डॉलर वाला क्वेश्चन है, जो आई एम अफ्रेड के एक लिहाज से उसमें कुछ सच्चाई भी है, दूसरा उसको बहुत हाइप भी दे दी है। और आपका जो मीडिया, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, उसमें कोई इतने कुछ तो पैसे लोग बिक जाते हैं और करते हैं काम, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बगैर समझ के, बिला समझ, गैर जरूरी बातें, और एक खबर पकड़ी उसको हाइप, एक वो आपके टीवी चैनल ने बनाया, दूसरे ने भी देनी है, तीसरे ने रेटिंग्स की वॉर में वो ड्रामाबाज किस्म का म्यूजिक लगा के सनसनी से खेज खबरें फैला के ऑल दैट किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है आज, फॉर एग्जांपल आप कहिए पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पाकिस्तान पे सिर्फ उसी चीज का इम्पैक्ट पड़ता है जो बाहर से आती है। पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान, मैंने कल परसों की खबर भी पढ़ी थी, पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है हुकूमत के पास। क्यों भाई? रुपू में हुकूमत ने पैसे देने, रुपू में वो कर्ज लेके दे सकते हैं, रुपया छाप के दे सकते हैं, रुपया का टैक्स जो लेते हैं उस पर दे सकते हैं।
مطلب میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت سی فنڈامنٹل پرابلمز ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرابلمز ہیں ان کو مسائل کو سمجھنا اور اس کے اوپر جو میڈیا کی ہائپ ہے اور ڈرامہ بازی ہے ان دونوں کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے بالکل مکمل طریقے سے، کیونکہ جو معیشت آپ کی روپے میں چلتی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چلتی رہے گی لوگ اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے ویسے بھی اٹس ویل نون کہ جتنی بڑی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یعنی تقریباً 300 بلین USD کی اتنی ہی بڑی کہتے ہیں بلیک اکانومی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈبل ہے بلیک اکانومی اس سے بڑی، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کی آپس کی تجارت، آپس کا لین دین، زندگی کی چیزوں کو خریدنا کرنا وہ سب جاری رہتا ہے۔ اب قصہ مشکل وہاں پہ ہمیں پیش آتی ہے جہاں پہ آپ کو باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے اور امپورٹ کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے۔ میں کل پرسوں آپ ظاہر ہے پچھلے دنوں میں بہت سے پروگرام سنے جو لوگ بات کر رہے تھے اور مجھے ایک لحاظ سے افسوس بھی ہوا کہ ایک آپ کے بڑے سینئر اینکر ہیں جو ان سے وہ اس چیز پہ چیخ چلا رہے تھے اور رو دھو رہے تھے کہ جی باہر کی جو کمپنیاں ہیں وہ اپنا پیسہ واپس نہیں لے جا پا رہی ہیں، یعنی پیسہ ملک سے باہر نہیں جا رہا تو اس پہ وہ رو دھو رہے تھے۔ وہ پھر اس پہ مختلف وہ جو کہتے ہیں نا چھپے الفاظ میں دھمکیاں دینا اور ڈرانا، یہ ایک نفسیاتی جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں عوام کے اوپر۔ آپ ایک طرف وہ 3 کروڑ لوگ ہیں سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے جن کے پاس کچھ یعنی سندھ اور ساؤتھ پنجاب میں جو سیلاب سے افیکٹڈ ہیں جن کے پاس ویسے بھی کچھ نہیں ہے بیچاروں کے پاس، اوپر سے جو سا آپ کے پاس چھوٹی سی ایک اشرافیہ ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس ڈالر بھی ہیں اور آج کل بھی سننے میں آیا ہے کہ ڈالر اور یورو کی بوریاں بھری ہوئی باہر جا رہی ہیں۔ ملک کے اندر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کمزور ہو چکے ہیں اور ملک کے اندر جو سا مختلف اشرافیہ کے جو طبقات ہیں جنہوں نے مافیا کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، یعنی کرنسی ایکسچینج والوں کی ایک مافیا ہے جو ڈالر کو گراتی ہے بڑھاتی ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ہے جو سا حکومت کے اپنے اندر ایک مافیا ہے، بانڈز ایشو کرتی ہے، خود ہی ان بانڈز کو خریدتی ہے، خود ہی ان سے پیسے بناتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی باہر جو ہے پاکستانی ڈائسپورا وہ ہر مہینے ریمیٹنسز بھیجتا ہے۔ پہلے تو یہ ڈالر کا جو ریٹ کم رکھا گیا ہے مصنوعی طور پہ انٹر بینک کے اندر، اور ظاہر ہے وہ تقریباً آئی تھنک 25-30 روپے کا فرق ہے مارکیٹ سے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ ہیں جو ان سے پیسے ہیں جو ان سے وہ بینک کے ذریعے انہوں نے بھیجنا ذرا کم کر دیے ہیں ظاہر ہے، لیکن وہ جتنی بھی ریمیٹنسز آ رہی ہیں جو تقریباً 3 بلین کی ایوریج بنتی تھی پر منتھ، اگر وہ آدھی بھی رہ گئی ہیں تو وہ 1.5 بلین بھی تو آ رہا ہے نا۔ تو ایک طرف ہم دکھا رہے ہیں کہ بلینز ڈالرز کم ہو رہے ہیں ہمارے، تو وہ جو آ رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا وہ یوز نہیں ہو رہے؟ کیا ان کا آنا بالکل زیرو ہو گیا؟ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ بھائی میری بات سنیں، اگر ایئر لائنس کی ہمیں کیا فکر ہے؟ اگر ایئر لائنس آ رہی ہیں جو ان کی باہر پیسہ نہیں لے کے جا سکتے، ان کو کہہ دیں جی کہ ڈالر ختم نہیں ہو رہے، پیسہ جو سا آپ نے جتنا پروفٹ بنایا ہے اس کو آپ روپے میں رکھ کے انویسٹ کریں ہمارے کنٹری کے اندر۔ وائی ول دے ناٹ انویسٹ؟ مگر کون انویسٹ کرے گا؟ اور ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں نوٹ چھاپ لیں، تو نوٹ کیسے چھپ سکتے ہیں سر جب تک ہمارے پاس اتنا گولڈ نہ ہو؟ میں نے نوٹ چھاپنے کا نہیں کہا، میں نے نوٹ چھاپنے کا نہیں کہا آپ کو، بالکل آپ گولڈ کے ساتھ روپے کا نوٹ کا تعلق 1970 میں ختم کر دیا تھا پریزیڈنٹ نکسن نے، اس کے بعد سے گولڈ سٹینڈرڈ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ چلے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ ذکر کر رہا تھا کہ 200 کارپوریشنز ہیں جو پاکستان میں پروفٹ بناتی ہیں اور پھر وہ پروفٹ باہر لے کے جاتی ہیں۔ یار وہ پروفٹ کیوں باہر لے کے جاتی ہیں؟ وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں سے پیسے بناتی ہیں اور اس پیسے کو باہر لے جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو اپنی انویسٹمنٹ ہونی ہوتی ہے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے تھرو انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی معیشت کی ایک معاشیات کی برانچ ہے اکنامکس کی، جس کو کینیزیم اکنامکس کہتے ہیں، جس میں ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو سا وہ اپنے عوام سے قرض لے کے اس کو فائننس کریں۔ مثلا اگر حکومت آج جو سا ایک بلڈنگ سپری پہ چلی جائے، جیسا کہ 1940-30 میں ناٹسی جرمنی میں، ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ کیا گیا تھا، اور بھی بہت سی ایگزامپلز موجود ہیں۔
جہاں سے آپ سڑکیں بنائیں, آپ ان کی پراپر انویسٹمنٹ کریں, اسپتال بنائیں, اسکول بنائیں, ایجوکیشن دیں, اس انویسٹمنٹ کا ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ظاہر ہے, میں بات صرف اتنی سی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پرابلم ضرور موجود ہے, مسئلہ ضرور موجود ہے, لیکن وہ اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا اس کو دکھایا جا رہا ہے, جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے. اور جو ہمارا یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سیاسی یہ جو عدم استحکام آیا ہوا ہے, یہ ساری اس گیم کا ایک حصہ بن گیا یکدم سے. Nobody actually stands back and says کہ یار hang on a second, ہم ڈالرائزڈ اکانومی تو نہیں ہے نا ہماری, ہم ڈالر میں لین دین نہیں کرتے, ہم روپے میں لین دین کرتے ہیں. تو جو روپے میں لین دین کرتے ہیں وہ روپے والا لین دین تو نہیں روک سکتا نا. نہیں, جو باہر سے چیزیں ہم اب منگاتے ہیں, ہاں, ہمارے یہاں تو اناج بھی باہر سے آ رہا ہے, ہمارے یہاں تو ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا. اب غلط کیا کیا؟ غلط ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے امپورٹ سے جو سی اپنی امپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنائی ہے. یہ جو مسلم لیگ نون کے سارے بزرگ مہر ہیں, حساب ڈار صاحب جن کو اتنا بڑا کہا جاتا ہے, میاں نواز شریف, یہ سب لوگ میاں نواز شریف ظاہر لیڈر ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بزنس مین ہیں, ان لوگوں نے بڑا مطلب بزنس کو سمجھتے ہیں سب. ان لوگوں نے پچھلے 30-40 سال کے اندر, انہوں نے اور باقیوں نے بھی, I'm not saying just نواز شریف اینڈ کمپنی, ان سب نے مل کے اس پوری اکانومی کو جو سا امپورٹ اورینٹڈ کر دیا. اب اناج کی بات, بالکل آپ نے بڑی کریٹیکل بات کی یار. یہ متحدہ پنجاب تھا جو پورے برٹش امپائر کی گرین پیدا کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے, گندم لے لیں, گندم ایک سٹیپل فوڈ ہے ہماری, ٹھیک ہے. اب آدھا پنجاب ہمارے پاس ہے, اور آپ ویٹ یوکرین سے منگواتے ہیں. ظاہر ہے یوکرین وار ہو گئی ہے تو اس کا مسئلہ پڑ گیا. رشیا سے منگواتے ہیں, رشیا نے جون سا بیچنا چھوڑا ہوا. تو مطلب ایون اگر ڈالر ہو آپ کے پاس تو پرائسز مہنگی ہو چکی ہیں اور اس کا منگوانا مشکل ہے. تو ہم نے پچھلے 40-50 سال کے اندر ہے جون سا ہر چیز میں جو, پھر وہی رونا ہوگا, آپ کہیں ہر پروگرام پہ ایک ہی رونا روتے ہیں کہ تنزلی کے شکار, تنزلی کے شکار. لیکن تنزلی کے شکار اس لیے ہے کہ یہ سارا بائی ڈیزائن کیا گیا ہے نا. اس میں ساری اشرافیہ شامل ہے, اور میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس میں جرنیل بھی شامل ہیں, اس میں جج بھی شامل ہیں, پولیٹیشینز بھی شامل ہیں, اور بیوروکریسی بھی شامل ہے. یہ سب نے مل کے اس ملک کو جون سا نقصان پہنچایا. آپ کے وہ ایک مہمان ہیں بڑے اچھے, ان کا میں نے پروگرام کل بھی سنا تھا, ساجد طارق صاحب, انہوں نے بڑی سچی باتیں کی تھی, بڑی اچھی باتیں کی تھی بالکل, کہ بھئی سب نے مل کے نقصان پہنچایا. اناج کی بات لے لیں, چلو آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن ہم نے کوئی نہیں کی. اگر ہم کرنے جاتے ہیں, کوئی باہر سے کمپنی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی مثال ریکوڈک ہے, جہاں سونے کی کان, کاپر کی کان پڑی ہوئی ہے اور 25 سال ہو گئے, اور ہم اس کے نہ ان کو کرنے دیا, پھر مقدمہ ہارا, پھر مقدمے دوبارہ, ہر کوئی اپنے بیج لگوانا چاہ رہا ہے, لیکن نتیجہ صرف 0 ہے. مطلب that's a classic example of how Pakistanis deal with it. آپ کے اندر جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اسٹیل مل تھی وہ بند ہو گئی ہے, اندر کی جو فیکٹری ہیں جو ان کو بند کیا جا رہا ہے. یعنی مطلب انسٹیڈ آف کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو, اگر آپ کہہ دیں ان ایئر لائنس کو, باقی 200 انٹرنیشنل کارپوریشنز کو, بھائی نہیں ہم جانے دیں گے پیسہ پائے, کیوں نہیں ہم اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے. اور یہ بڑا کریٹیکل ہے. پاکستان میں تنزلی کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہیومن کیپٹل ہے. تنزلی کیا ہوتی ہے سر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو میری آڈینس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. ڈیٹیریوریشن, گرنا. ٹھیک, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن سر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, باقی دنیا کے ساتھ چلنا تو ہے نا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہر ایڈورسٹی جو ہوتی ہے نا, ہر جو ڈیفیکلٹی آتی ہے نا, وہ آپ کو ایک اپرچونٹی دیتی ہے. آپ نے لائف میں, انسان کی زندگی میں بھی ذاتی طور پہ ایک مشکل آتی ہے تو اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے, 1 2 3 آپشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو وہ بہتر بنا سکتا ہے, کوئی ایسا راستہ چن سکتا ہے جس سے وہ اس مشکل سے نکل جائے اور لانگ ٹرم پلاننگ کر کے نکل جائے. یا وہ یہ کر سکتا ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں چھپا لے, یا یہ کر سکتا ہے کہ روتا دوتا مر جائے. یہ نہیں تو ہماری نیشن. اب دیکھیں, میں آپ کو کیوبا کی مثال دیتا ہوں. کیوبا کے اوپر گزشتہ 60 سال سے تقریباً امریکہ کی پابندی ہے. آپ کو یاد ہے 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا,
کشمیر کے اندر تو کیوبن ڈاکٹرز کتنے آئے تھے, ان کی میڈیکل جو کوالیفیکیشنز ہیں بڑی اچھی سمجھی جاتی ہیں. کیوبا نے اپنے آپ کو, باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں, ظاہر ہے ہر کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ تو ڈیولپ نہیں کر سکتے, لیکن خوراک میں انہوں نے اپنے آپ کو خود کفیل بنا لیا. تو جب آپ کے اوپر ایڈورسٹی آتی ہے, جب آپ کے اوپر فلڈز آتے ہیں, وہ آپ کی پرانے گندی چیزوں کو بہا کے لے جاتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ریکنسٹرکشن کریں. ریکنسٹرکشن سے کیا ہوتا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, اس سے لوگوں کو جابز ملتی ہیں, اس سے پیسہ بنتا ہے, اس سے پروڈکٹیوٹی آتی ہے, اس سے گروتھ ہوتی ہے. ہم ہر موقع کو ضائع کر دیتے ہیں. اور کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جتنا سیاسی طبقہ ہے, اور سیاسی طبقہ ہے جس کے ساتھ ملا ہوا جوڈیشری کا طبقہ ہے, جس سے ساتھ ملا ہوا سینئر آرمی کا طبقہ ہے, جس سے ساتھ ملا ہوا سینئر بیوروکریسی کا طبقہ ہے, یہ سب کے سب ہے جو ان سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے. اس ایڈورسٹی سے اگر جو پیسے آئیں گے تو اس پیسے کو بھی وہ کھا جائیں گے. اور یہ مطلب اس میں کوئی وہ, اور اس کے بعد اب ایک آ گیا آپ کا, I'm sorry to say, میڈیا ویری ٹاکسک, جاہل اور ٹاکسک. پیسے لے کے بک جانا, سچی بات نہ کرنا, جھوٹی بات کو ہائپ دینا, سنسنی پھیلانا. بالکل ہماری سیاست ہے نا جون سی, وہ بالکل مولا جٹ سیاست ہے. اور ہمارا جو میڈیا ہے نا جون سا, وہ اسی طرح کا ہے جو آپ کسی زمانے میں وہ کہتے تھے نا کہ جی وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ آگے لے کے بیٹھیں اور اس میں وہ ڈانس دیکھیں, وہ والے جو لوگ ہیں نا, نہیں بس تو اسی آپ طرح کیا معاشرے خیر والے لوگ. میڈیا کیا کرے؟ میڈیا کہے کہ نہیں جی بڑا نہیں امن ہے, لوگ دیکھیں, بہت خوش میں ہیں, نے آٹا آپ مل رہا ہے لوگوں کو, کھانا نہیں مل رہا ہے لوگوں نہیں کو, لوگ نہیں میں یہ خوشحال نہیں ہیں. کہہ مطلب کیا اس قسم کی میں یہ باتیں نہیں کہہ کرے رہا ہوں. میڈیا؟ نہیں لیکن میڈیا حقیقت کی باتیں کر رہا ہے, میڈیا ہائپ نہ کرے ایک چیز کو. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک چیز ہوتی ہے مشکل. اب دیکھیں ایک آپ کے بڑے سینئر اینکر بیٹھ کے یہ رونا اگر رو سکتے ہیں کہ جی 200 انٹرنیشنل کارپوریشنز ہیں, بھائی وہ کو ہمارے بینیفٹ میں نہیں آئی ہیں, ہمارے لیے ہمدردی میں نہیں آئی ہیں, ہماری محبت میں نہیں آئی ہیں, وہ اس لیے آئی ہیں ان کو 22 کروڑ لوگوں سے پیسہ نظر آتا ہے, وہ پیسہ بنا رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ کہتے ہیں مثلا ایک اور پرابلم جو جی ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہمارے پاس کریٹیکل یہ انڈسٹری ہے, سے فار ایگزامپل ایکس رے ہیں, اسپتالوں میں مشینیں ہیں. تو یار آپ نے کیوں نہیں بنائی مشینیں یہاں پہ؟ ہم کیوں ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں؟ ہم چھوٹے پرزہ بھی کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے سیالکوٹ کی اگزامپل نہیں ہے, وہاں کیا کیا پروڈیوس کیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز پہ آپ لگ جائیں پروڈیوس کرنے پہ, ہمارے یہاں کار انڈسٹری کو آپ مثال کے طور پہ لے لیں, پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں میں نے دیکھا ہے کہ پرانی کار کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے. دنیا بھر میں پرانی کار کی قیمت گرتی ہے, پاکستان میں بڑھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مافیا کا قبضہ ہے وہاں پہ. پاکستان میں کم سے کم 40-45 سال سے ٹویوٹا اور سوزوکی والے گاڑیاں جونسا ان کی ڈومینیٹ کرتے رہے مارکیٹ کو. انہوں نے لوکل انڈسٹری کو پنپنے نہیں دیا. پاکستان میں انہوں نے اسمبلی ضرور کروائی, مینوفیکچرنگ نہیں کروائی. نالج سکل کبھی ٹرانسفر نہیں ہوا. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر جو مشکل آتی ہے وہ آپ کو ایک ریفلیکشن ہوتی ہے نا, انسان غور و فکر کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یار ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی, اب ہم گوئنگ فارورڈ کو ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جب ڈالرز کی اتنی شدید کمی, ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ یار ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم خودداری سے اپنے لوگوں کو بہتر کرتے, اپنی انڈسٹری کو بہتر کرتے, اپنی صنعت کو بہتر کرتے, زراعت کو بہتر کرتے. ایگریکلچر کنٹری تھے, خوراک اپنی خود پروڈیوس کرتے, وہ تو بلکہ سر ہم نے ایکسپورٹ لینڈ کرتے. مافیا کے حوالے کر دی نا, جو زمینیں تھیں وہ بالکل تو لینڈ مافیا, بالکل. چاہے وہ ملک اب ریاض ہو, چاہے وہاں ڈی ایچ اے بن رہا ہو, چاہے بالکل وہ بالکل ایجنسی یا آرمی کے حوالے کر دی گئی ہو, تو ہمارے پاس بالکل زمین ہی جس کے اوپر ہم کاشت کریں, آپ بالکل ہمارے صحیح یہاں کہہ کچھ رہی نہیں اگتا. ہیں, 100% صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ زمین ہے جس ملک کے اندر پلاٹوں کی فائلوں کے اندر لوگ انویسٹ کر کے پیسے بنائیں, اس کے اندر پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کرتے ہی نہیں ہے نا. تو میں بات تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے مافیا ہیں, لینڈ مافیا ہے, شوگر مافیا ہے, ویٹ مافیا بھی ہے. یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے, ویٹ مافیا بھی ہے. یعنی ہر چیز کے بارے میں, کرنسی مافیا ہے. اور لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو سب مافیا کا آپس میں نیٹ ورک ہے, اس کا کنٹرول وہی ایک ایلیٹ 1%, 2% کا طبقہ کرتا ہے, جو سب عوام کا خون نچوڑتا ہے. پہلے بھی نچوڑا تھا, اب بھی نچوڑا ہے, اور ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد روتے دھوتے آتے ہیں
اور آ کے روتے دھوتے ہیں جو سا کیونکہ رونا آلریڈی دھوتے لوڈ ہیں. شیڈنگ چل رہی ہے، 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، اور یہ 6 سے 8 گھنٹے بڑے شہروں میں جا آپ مجھے سکتی ہے. اچھا لوڈ شیڈنگ ایک اور مثال، لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ مجھے بتائیے کہ 90s میں کیا ہم کو کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا، I'm sorry to say، کہ ہم نے وہ سارے پی پی ایگریمنٹ جو کیے پرائیویٹ پروڈیوسنگ والے، وہ ان پہ کیے جو کول پہ چلتے ہیں، جو گیسولین پہ چلتے ہیں. کول بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، گیسولین بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں. اور بھائی آپ کے پاس اتنے دریا تھے، آپ منگلا اور تربیلا ڈیم بنا چکے تھے، آپ کے پاس ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے کوئی طریقہ کار نہیں تھے، موجود تھے. ملک کے اندر سولر الیکٹریسٹی نہیں بن سکتی تھی، موجود تھی. ونڈ ٹربائنز کی کتنی کوریڈورز ہیں پاکستان کے اندر، موجود تھی. لیکن نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان سب کے اونرز خود پاکستانی ہیں جو پیسہ بناتے ہیں. اور وہ آپ کو پتا ہے کانٹریکٹس اور معاہدات بھی ایسے کیے کہ یعنی ایون اگر وہ بند بھی ہو تو حکومت پاکستان ان کو پیسہ دے رہی ہوتی ہے. اسی لیے تو یہ سرکولر ڈیٹ اتنا بڑا چڑھتا ہے ہر دفعہ. سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ سرکولر ڈیٹ از اگین آپ ایک دوسرے کا پیسہ نہیں دے رہا، دوسرا تیسرے کا نہیں دے رہا، اور وہ اپنا پہلے والے کا نہیں دے رہا، تو وہ ایک سرکل میں ڈیٹ بڑھتا جاتا ہے. لیکن فار ایگزامپل اسی ڈیٹ کو لے لیں، وہ ڈیٹ ہے جون سا آپ اس کو روپے میں پے کر دیں، اب 1500 کے قریب ہے، 1500 ارب. لیکن وہ 1500 ارب کا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ڈالر نہیں ہے، باہر سے کول نہیں آئے گا، باہر سے پیٹرول نہیں آئے گا، گیسولین نہیں آئے گی، باہر سے کیروسین کا آئل نہیں آئے گا، تو وہ آپ کا پلانٹ بند پڑا رہے گا. جب پلانٹ بند پڑا رہے گا تو یہ وہ غلط فیصلے ہیں جو کیے گئے ہیں، جن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو وائی ناٹ ناؤ؟ اب تو وقت ہے نا کہ جب اتنے کریٹیکل سٹیج پہ آ گئے، جیسے آپ نے بولا 4.5 بلین ایک منتھ کی امپورٹ کے آپ کے پاس پیسے رہ گئے، اور آپ لوگوں سے سب کو پتہ ہے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. طالبان آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، 1971 کی تصویر ٹویٹ کر کے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. یار انسان کی کوئی سمجھ نہ ہو، مطلب اس کو عقل نہ ہو. شرم تو ہونی چاہیے، غیرت ہمارے اور اندر شرم تو شرم نہیں، ایگزیکٹلی نہ غیرت اور غیرت ہے نہ شرم تو ہونی شرم ہے. چاہیے، نہ ہاں، غیرت اور اگر لیکن ہم اور اتنی غیرت اور شرم تو ہونی چاہیے تھی نا کہ یار اگر I'm sorry to say this، شہباز شریف صاحب اور عمران خان، 2 نام لے رہا ہوں، زرداری صاحب، چلو 3 نام لے لیتے ہیں. انہوں نے صبح انہوں نے ٹویٹ دیکھی ہوگی نا، یہ ٹھیک ہے، بالکل آپس دیکھیے. میں ایک دوسرے کو فون ہی کر لیتے یار کہ یار دیکھو چلو جو ہو گیا گزر گیا، ہاں، لیٹس سٹ ٹوگیدر. کیونکہ تو ہم اس حالت میں آ گئے، ہم اتنے گر گئے کہ اب لوگ ہمیں یہ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. اتنی غیرت و شرم تو ہونی چاہیے. مگر اتنی غیرت و شرم تو شاید عام آدمی میں ہے، لیکن ہمارے پولیٹیشنز کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے. خیر دیکھتے. دیکھیں نا، اب آرمی، جب آرمی چیف کا یہ کام رہ گیا کہ آرمی چیف آئے اور مہینے بعد وہ بیچارہ آرمی چیف دورہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی سعودیہ بھاگ رہا ہے، کبھی یوئی بھاگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز پہ کوئی بھروسہ نہیں کر رہا. وہ آرمی چیف کو شاید پھر بھی 2-4 چلر دے دیں گے ویک میں، لیکن ان کو وہ بھی نہیں ملنے. لیکن اچھا اور یہ گھوم رہے ہیں $3,500 کے جوتے پہن کے، بلاول بھٹو زرداری جی بالکل، وہ $1,800 کے جوتے پہن کے گھوم رہے ہیں، اور جن کے ساتھ پکچر بنا رہے ہیں وہ بچے ننگے پاؤں کھڑے ہیں. بالکل. تو اب یہ جو ہے نا، آپ نے بول دیا پاکستان کی پرابلم کیا ہے. یہ ہے پاکستان کی اصل پرابلم. وہ ایلیٹ طبقہ جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو کبھی بھی کسی مشکل فیصلے پہ، مشکل حالت میں بھی صحیح فیصلہ نہیں کرتا. وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جس سے ان کو فائدہ ہو، ان کی ذات کو فائدہ ہو. پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ ہو یا نہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. بالکل. اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ، یا پبلک جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو یا ان کے سامنے کھڑی ہونے کے قابل ہو. یہ بھی نہیں چاہتے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ دیکھیں، جب میڈیا یہ ساری باتیں کرتا ہے نا کہ چلو کہ بھئی یہ ہو گیا، اتنی مشکل ہے، اس مشکل میں میڈیا کو یہ بھی کہنا چاہیے نا کہ بھئی یہ سب کے سب شامل ہیں اس کے اندر، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس نظام کے اندر، اور یہ لوگ ہیں جو اصل میں ذمہ دار ہیں اس مصیبت میں ڈالنے کے آپ کو. ہم تو جی کہتے ہیں سب کے نام لیتے ہیں، ہر پولیٹیشین کا نام لیتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا نام لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایجنسیز اور آرمی کا نام لیتے ہیں. آپ تو ضرور لیتی ہیں، لیکن آپ کے بہت سے کولیگز نہیں لیتے، اور ان کو لینا چاہیے. ان کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم یہی دعا کریں گے کہ کچھ بہتری آئے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی حالت واقعی میں بہت خراب ہے. نہیں، پاکستان کی حالت اتنی خراب ہے نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ نفسیاتی طور پہ زیادہ خراب ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ شرم اور ڈوم بھرنے کا مقام ہے. لیکن معاشی طور پہ اگر آپ کی امپورٹس نہیں آ سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھوکے مر جائیں گے.
ایکچولی دس از دا ٹائم ٹو میک اے ڈیسیژن کہ ہم کیسے چینج لائیں گے. اور یار بالکل صحیح. انڈیا ایک دفعہ گیا تھا، بھارت ایک دفعہ گیا تھا 1992 میں یا 93 میں آئی ایم ایف کے بعد. انہوں نے اس کے بعد ایسی چینجز لائی کہ دیکھ لیں آج وہ کہاں کھڑے. اور ہم کم سے کم 1992 کے بعد کوئی میرا خیال ہے آئی تھنک بٹ 18 ٹائمز جا چکے ہیں ان کے پاس یا 14 ٹائمز. تو اب تو آئی ایم ایف والے بھی کہتے ہوں گے پھر آ گئے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ سنبھالتے ہیں. میری آپ سے کیونکہ یہ دیکھیں، میری آپ سے ایک ذاتی ایز اے فرینڈ اینڈ ایز اے کولیگ یہ گزارش ہے کہ آپ خود تو جو کہتی ہیں آپ اپنے کولیگز کو بھی کہیے کہ بھئی اس موقع پہ کم سے کم آپ عوام کو شعور تو دیں نا، ان کو بیدار تو کریں نا کہ بھئی کون ذمہ دار ہے ان ساری حالت کا. یہی نظام، یہی پولیٹیشین، یہی اسٹیبلشمنٹ. سو تاکہ عوام کا پریشر آئے گا تو یہ بدلیں گے. بالکل دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے اور کب عوام اٹھتی ہے، کب عوام بولتی ہے اور کون ہمت کرتا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ. تھینک یو. جلدی پھر ملاقات ہوگی.